नमस्ते अन्ना सर। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे 2 साल बहुत सपोर्ट किया और मेरी बहुत मदद की मेरे पढ़ाई के दौरान, और बहुत बहुत शिक्षा दी मुझे। और कुछ आपकी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप आपका जिस दिन फर्स्ट क्लास था, तो उस दिन जब मैं आया था, तो पहले 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 देख के तो बहुत डाउट हुआ था कि आप उस दिन शेव करके क्लास कर रहे थे, तो काफ़ी यंग दिख रहे थे आप। तो लगा था कि सच्ची में सर का एक्सपीरियंस 22 साल का है या सर ही 22 साल के है। और मैंने आपसे उस दौरान भी बहुत कुछ चीज़ें सीखी कि आप इतने एक्सपीरियंस टीचर होने के बावजूद अ, आप पहली बार ऑनलाइन में पढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। जैसे अ, आपके हैंड राइटिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी आपने कंटिन्यू किया पढ़ाना, और कोई एक्सक्यूज़ेस भी नहीं दिया आपने। आप पढ़ाते चले गए, और जो भी डाउट्स हम स्टूडेंट्स पूछ रहे थे उसका भी जवाब देते गए। बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ें भी आपने बताई। और दूसरी बात कि एक दिन आपका क्लास में एक बार पेन खराब हो गया था, और पेन खराब होने के बाद आपके पास ऑप्शन था कि आप क्लास बंद कर दे, लेकिन आपने वो चुना नहीं, और आपने उसी पेन के साथ जितना आप लिख सकते थे आपने उतना ट्राई किया, और जितना हम पढ़ सकते थे हमने भी उतना ट्राई किया। और आपसे मैंने यही सीखा है कि अगर परिस्थितियाँ भी विपरीत हो, अगर आपके सिचुएशन आपके आउटकम के फेवर में कुछ चीज़ें ना हो, फिर भी हमें हमारा काम करना स्टॉप नहीं करना चाहिए। हमें अपना काम करते रहना चाहिए। और तीसरी बात कि एक बार आपको कोरोना हो गया था, तो कोविड के टाइम भी आप हमें पढ़ा रहे थे, और उस वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। मतलब आपको भी कोविड हो गया था, और आपकी हेल्थ भी बहुत ख़राब थी, और लेकिन फिर भी आप हमें पढ़ा रहे थे, हमारी क्लास ले रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती थी हमें पढ़ाकर, और आपको भी बहुत अच्छा लगता था स्टूडेंट्स को पढ़ाकर। और हमें भी बहुत अच्छा लगता था जब हम अ, अपने टीचर को देखते थे कि वो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अगर हमारे लिए पढ़ा रहा है, तो हम भी क्यों कठिन परिस्थितियों में हम पढ़ना छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। और हमने भी कठिन परिस्थितियों में पढ़ना जारी रखा, और अन्ना सर के स्टूडेंट बन गए। और आप एएमए सेशंस भी बहुत लेते थे सर, और बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी एएमए सेशन से। एएमए सेशन से ये हेल्प मिलती है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं। तो मतलब हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे डाउट भी आते हैं, बहुत खराब खराब भी डाउट आते हैं, लेकिन फिर भी टीचर जो है मतलब अपना लेवल सेम रखते हुए सबके डाउट्स क्लियर कर देते हैं, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर देते हैं। एएमए सेशंस में हमें ये भी वो पता चलता है कि हम अपनी खुद की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स लेते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमारा जेई में कोई नुकसान ना हो। बहुत बार बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहती है जो हमें खुद ही सॉल्व करनी होती है, और ये हम किस प्रकार से सॉल्व करना है हम टीचर्स को देखकर सोच सकते हैं।
اور پریپریشن کے دوران ہمارے کلاس میں بہت سارے بچے ایسے بھی تھے جو بیمار پڑ گئے تھے، جنہیں الگ الگ بیماریاں ہو گئی تھی، لیکن سر نے انہیں بھی گائیڈ کر دیا۔ تو مطلب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ٹف ٹائمز میں بھی ٹیچرز ہمارا ساتھ ہمیشہ دیتے ہیں، اور کس پرکار سے ٹف سچویشنز کو جے کے دوران ہینڈل کرنا چاہیے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں لینا چاہیے کہ کس پرکار سے اپنی ہیلتھ کو اچھی طرح سے مینٹین کریں۔ ایک بار انا سر نے اپنی کہانی بتائی تھی کہ سر کا آئی آئی ٹی سے بی ٹیک ہونے کے بعد بھی سر کو اسٹڈی لیب کے لیے تیل لینا پڑتا تھا، اور وہ بھی خود جانا پڑتا تھا۔ تو مطلب ایسی باتوں سے ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ سنگھرش جیون میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں ہر بار سنگھرش سے جوجھنا پڑتا ہے، اور دقتیں ہر وقت رہتی ہے۔ بہت ساری چیزیں جیون میں ہم جیسے چاہتے ویسی ہو جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہم جیسا چاہتے ویسا نہیں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنا کام جو ہے وہ کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز، مطلب مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز، ایک انا سر نے یو پی سی آئی 1 کی کلاس میں بتائی تھی۔ مطلب وہ ایک ٹائپ کا موٹیویشن کلاس تھا، لیکن اس میں سر نے بہت امپورٹنٹ چیز بولی تھی کہ تم سکسیزفل ہو یا فیلئر ہو، یہ صرف تب ڈیسائیڈ ہوگا جس دن تم ایگزام کا پیپر دے دو گے۔ اس سے پہلے کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم سکسیزفل ہو یا تم ایک فیلئر ہو۔ تو یہ ساری چیزیں سمے کے ساتھ ٹیچرز ہمیں بتاتے رہتے ہیں، اور ہمیں ان ساری چیزوں سے سمجھ لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز کہ ہر ایک چیز جو انا سر بتاتے ہیں اور باقی کے ٹیچرز بھی بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، وہ ساری چیزیں بہت زیادہ لاجیکل ہے، اور ٹیچرز یہ بہت پریتن کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو کس پرکار سے سمپل کر کے ہم اپلائی کر سکیں، اور ڈیلی سینس میں ہم اپلائی کریں بنا کسی دقت کے۔ جیسے کہ سلیپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہر ایک ٹیچرز کہتے ہیں سلیپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، بتاتے ہیں کس پرکار سے ہمیں اپنے شیڈیول میں اس کا ٹائم فکس کرنا چاہیے۔ تو اس کے پیچھے بھی بہت سارے لاجکس ہے جو آپ کے مینٹل ہیلتھ کو بینیفٹ کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں سر بتا دیتے ہیں۔ اور ایکسرسائز کرنا بھی بہت ضروری ہے، میڈیٹیشن کرنا بھی بہت ضروری ہے، یہ چیزیں بھی بہت زیادہ بینیفٹ کرتی ہیں آپ کو۔ ریپیٹیڈ پرابلم سالونگ، جیسے کہ سر بتا دیں کہ اگر آپ کو ایک کوسچن نہیں ہوا تو آپ اسے تھوڑی دیر بعد ٹرائی کریں، آدھے گھنٹے بعد ٹرائی کریں، 1 گھنٹے بعد ٹرائی کریں، یا پھر 1 دن بعد ٹرائی کریں۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے بھی بہت زیادہ لاجک ہے، اور شیڈیول میں بھی ایک دم اپنی طرف سے ہیبٹ بنا کے رکھیں۔ ہر وقت سونے سے پہلے اپنے اگلے دن کا ٹو ڈو لسٹ بنا کر رکھیں، اور صبح اٹھنے کے بعد اس کے حساب سے کام کرنا شروع کر دیں، اور ہر بار پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو ایپٹیٹیوڈ رکھیں۔ ہر بار آپ پازیٹیو سوچیں، نگیٹیو نہ سوچیں۔ اور اس کے پیچھے بھی بہت لاجک ہے، اور اس کے پیچھے ہمیشہ ایک پرابلم رہتی ہے کہ ہمیں ہر بار لگتا ہے کہ ہم پازیٹیو سوچ کے ہم اپنے آپ کو جھوٹ بتا رہے ہیں، یا پھر خود کو ہی کنفیوز کر رہے ہیں، یا پھر خود کو ہی پھنسا رہے ہیں، یا پھر
جھوٹ چیزیں کہہ کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ایک بار سر نے لاسٹ کی کلاس میں کہا تھا، اے ایم اے کلاس میں، کہ بات پازیٹیو ہو یا نگیٹیو ہو، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ بات تھنک کرنے کے بعد، جیسے آپ دو ایک ہی چیز پر پازیٹیو وچار کرتے ہو اور نگیٹیو وچار کرتے ہو، تو یہاں پر یہ امپورٹنٹ نہیں کہ تم کون سا وچار کرتے ہو، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ کون سا وچار کر کر تم ایکشن بہت جلدی لیتے ہو. اگر تم پازیٹیو تھنک کر کے ایکشن جلدی لیتے ہو تو کام ہو گیا ہے، اور نیگیٹیو چیز لے کے ایکشن لیتے ہو تو بھی کام ہو گیا ہے. لیکن جنرلی پازیٹیو سوچ کر ہم ایکشن جلدی لے لیتے ہیں، اس لیے پازیٹیو سوچنا چاہیے. اور کنسسٹنسی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ جے ای کے تیاری میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز کنسسٹنسی، وہ امپورٹنٹ رہتی ہے. ٹیچرس ہمیں ہر بار کہتے ہیں، اور بہت لاجیکل چیزیں ہیں یہ، ہر ایک کے پیچھے بار بار سر بتاتے رہتے ہیں، ہر ایک کلاس میں بتاتے رہتے ہیں. اور ہمیں جو لوگ برا کہتے ہیں ان کا کیوں نہیں سننا چاہیے اور کیوں سننا چاہیے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہر بار ٹیچر بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ ہر بار کوئی نہ کوئی تو کہتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی اگر ہمیں برا بھی کہہ رہا ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس برے سے بھی کچھ نہ کچھ اچھا نکال کے آگے بڑھے، جو ہمیں بینیفٹ کرے ہمارے گول کی طرف، ہماری تیاری کی طرف، یا پھر کوئی ایفیکٹ نہ ہوتے ہوئے، یا پھر مطلب کسی نے آپ کو برا کہہ دیا تو اس کا ایفیکٹ آپ کی تیاری پر نہ ہوتے ہوئے آپ آگے بڑھ جائے، یا پھر اس میں سے کچھ پازیٹیو چیزیں لے کر آگے بڑھ جائے. دونوں میں سے کوئی بھی کیے تو چلے گا، لیکن آپ کو اس سے ڈرا بیک لینا نہیں چاہیے. اگر آپ اس سے ڈرا بیک لو گے تو جو بندہ نگیٹیو کہنا چاہتا تھا اس کا تو فائدہ ہو گیا، مطلب وہ تو پروفٹ میں چلا گیا، کیونکہ آپ تو افیکٹ ہو گئے. تو ایسی چیزیں نہ کریں، کیونکہ کہتے رہتے ہیں لوگ، اور اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ ایگزام میں نہیں ہوگا تو پہلی بات تو ہم تیاری تو اس لیے 2 سال کے لیے کر رہے، ایگزام کے لیے نہیں. ایگزام 3 گھنٹے میں ہو جائے گا، لیکن 2 سال ٹک کر محنت کرنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اگر ایسے ہی کوئی کہہ دے کہ ایگزام میں ہو یا نہ ہو تو ایگزام لینے کی کیا ضرورت؟ اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ تمہارا آئی ٹی میں ہو یا نہ ہو، تجھے ایڈوانس دینے کا کوئی تو مطلب ہی نہیں ہے. تو تھوڑا نہیں سوچنا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں، اور اپنا کام پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور کیوں چیزیں زیادہ دل پر لینے نہیں چاہیے، کیوں دل کی بات نہیں سننی چاہیے. ہمیں ٹیچرز بتاتے ہیں کیونکہ جی ایک لاجیکل گیم ہے، یہاں پر آپ جتنا فیلنگس کے انوسار چلو گے اتنا آپ کو نگیٹیو مارکس ملتے جائیں گے، اس پرکار سے ہوگا. اور ٹیسٹ میں ہر بار ٹیسٹ انالیسس کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ٹیسٹ انالیسس بہت زیادہ امپورٹنٹ رہتی ہے ہر ایک ٹیسٹ کے بعد، یہ ٹیچرز ہر بار بتاتے ہیں. اور 24/7 پڑھائی کرنے کا رول، مطلب ہر بار آپ جو بھی چیز کرے وہ اسے اس پرکار سے لے تاکہ آپ کو اپنے گول میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو. ایسا نہیں کہ آپ کچھ ایسی چیز کر رہے ہو جس سے آپ کے گول میں آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس چیز کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. اور وائی ناٹ ٹو بی پرفیکٹ، تو سر نے ایک بار بتایا تھا کہ پرفیکشن از دا انیمی آف گڈ. تو ضروری نہیں کہ آپ ہر بار 100% ہی ہو، ہر بار آپ کا سبجیکٹ 100% کمپلیٹ ہو، ہر بار 100% پرفیکٹ ہو. آپ ایسا بھی نہیں کہ اگر آپ 100% نہیں ہو تو آپ اس کو ٹرائی نہیں کریں، آپ کو ہر بار ٹرائی کرنا ہے. آپ اگر لیول -100 پہ ہو تو آپ کو -99 پہ جانا ہے، -98 پہ جانا ہے. دھیرے دھیرے آپ کو -100 سے 0 پہ آنا ہے، پھر 0 سے دھیرے دھیرے آپ کو 1 2 3 4 ایسے کر کر کے 100 تک جانا ہے. تو اگر آپ پہلے دن -100 پہ ہی اگر سوچ لیا
میں 100 پہ ہی جاؤں گا، تو ایسا نہیں چلے گا۔ اس لیے دھیرے دھیرے اگر آپ ڈیلی چیزوں پر فوکس کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس سے اسٹریس بھی کم ہوگا، ٹینشن بھی کم ہوگی، اینزائٹی بھی کم ہوگی، اور کام پر زیادہ فوکس رہے گا۔ اور پرابلم سالونگ میں بھی ٹیچرس ہر بار بتا دے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرے، پہلے جو ایزی پرابلمس ہے وہ کر لے، پھر اس کے بعد وہ کر لے جو اس سے زیادہ ٹف ہے، پھر وہ جو اس سے زیادہ ٹف ہے، پھر اس کے بعد جو پہلے اٹیمپٹ میں نہیں ہوئے، جو 2 اٹیمپٹ میں نہیں ہوئے، اور ان چیزوں کو ہر بار مارک کرتے ہوئے۔ اور لاسٹ امپورٹنٹ چیز کہ مطلب میں نے اب تک بہت ساری کہانیاں پڑھی ہیں، مطلب 7th 8th 9th 10th تک جو بھی ہندی مراٹھی کی کتابیں ہوتی تھی، ان سب میں ہر ایک سکسیزفل لوگ کی جو بھی کہانیاں ہوتی تھی، ان سب میں بس ایک چیز کامن رہتی تھی کہ سب شیطان تھے، اور سب کو اس سکسیس کے لیول تک لے جانے کے لیے سب کے پیچھے ایک ٹیچر کا ہاتھ رہتا تھا۔ ہر ایک کے جرنی میں کوئی کبھی نہ کہیں کہیں نہ کہیں ایک ٹیچر ایسا ہوتا تھا جو اس کا پاتھ بدل دیتا تھا، سوچنے کا، اس کا نظریہ بدل دیتے تھے، اور اس کو ٹھیک سے کام کرانا سکھاتے تھے۔ وہ اگر کسی غلط ڈائریکشن میں ہے تو اس کی ڈائریکشن ٹھیک کرتے تھے، اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اسے صحیح کام کرنے کا فائدہ بتاتے تھے۔ اور اس پرکار سے مطلب بیہائنڈ ایوری سکسیزفل مین دیر از اے گڈ ٹیچر۔ تو اس پرکار سے میرے 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 لائف میں بھی جو سب سے زیادہ چینج ہوا ہے وہ بھی انا سر سے بھی ہوا ہے۔ تو انا سر نے بھی بہت زیادہ محنت کی اور بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ہر ایک اسٹوڈنٹ اگر چاہے تو وہ سر سے مدد مانگ سکتا ہے کبھی بھی اور سر ہر بار آپ کو ہیلپ کریں گے۔ تھینک یو سر۔ جیسے کہ انا سر ہمیشہ کہتے ہیں کہ کرت کرت ابھیاس جنمتی ہوت سجان، رسری آوت جاوت تو سل پر پڑت نشان۔ مطلب آپ کو ہمیشہ کنسسٹنٹلی، بھلے ہی زیادہ آپ نہ کر پا رہے ہو لیکن کنسسٹنٹلی آپ اگر کریں تو سب ہو جائے گا۔ اور بہت اچھے ٹیچر ہیں انا سر، اور صرف انا سر ہی نہیں، نیوکلس کی پوری ٹیم کافی اچھا پڑھاتی ہے۔ اور میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ 11th 12th میں ہیں اور جے کی کوچنگ کر رہے ہیں تو ایک بار انا سر کا یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھیے۔ انا سر نے بہت ساری چیزیں، آلموسٹ پورا 11th 12th کا سلیبس فری میں پڑھایا ہے۔ وہ دیکھ کر آپ کو ایک بار آئیڈیا لگ جائے گا کہ آپ جہاں پر بھی پڑھ رہے وہاں پر صحیح طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں۔ تھینک یو۔